बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 19 जुलाई मंगल का दिन, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नई कहानी के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, नए सवालों जवाब और नए शेर के साथ आपकी खिदमत में बफजले खुदा एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करे आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरा हो और आने वाला हर दिन आपका अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाजरीन, हस्बे मामूल शाम के प्रोग्राम में सबसे पहला और मेन सेगमेंट हमारा हुआ करता है आज की कहानी। जो आज की कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो आज की आपकी तवज्जो की तालब है। उसे हाजिर दिमागी से और हाजिर फहमी से सुनिएगा। हो सकता है आपको इसमें से कुछ सीखने को मिले। जी, एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था और उसका बादशाह इंतहाई मुनसफ, इंसाफ पसंद और अपनी राया को, रैयत को, आवाम को खुश और खुशहाल करने वाला था। जिस मुल्क में मेरिट हो, इंसाफ हो, कानून की हुक्मरानी हो, कानून पे अमल दरामद हो, वो मुल्क तरक्की करते हैं। और जिन मुल्कों में मेरिट ना हो, इंसाफ ना हो, छोटे के लिए कानून और बड़े के लिए कानून और हो, अमीर के लिए कानून और हो और गरीब के लिए कानून हो और हो, तो फिर हज़रत अली की बात वो याद आती है कि जबर और जुल्म का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का निज़ाम कभी नहीं चल सकता। ऐसी ढेरों बेशुमार कौमें अल्लाह पाक ने गर्क कर दी सिर्फ इसलिए कि वहाँ अदल इंसाफ नहीं था, यकसानियत नहीं थी, अमीर और गरीब का फ़र्क था। अमीर और गरीब के लिए अलहदा अलहदा कवानीन थे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में भी वो दिन आए जब अमीर और गरीब एक ही कटहरे में खड़े हो, दोनों को सज़ा मिले। सारे मिल के आमीन तो कह दें। खैर, बादशाह सलामत की बात कर रहा था। बादशाह सलामत का मुल्क मेरिट की वजह से या अदल इंसाफ की वजह से, टैक्सेस की कमी की वजह से, तालीम व तरबियत की वजह से, रस्म व रवाज की आज़ादी की वजह से और दीनी आज़ादी की वजह से, मजहबी आज़ादी की वजह से इंतहाई खुश और खुशहाल था। अवाम, पूरे मुल्क के अवाम बहुत खुश थे, खुशहाल थे। अच्छा, बादशाह सलामत ने जितने अपने वज़ीर, सफ़ीर और मशीर भर्ती किए हुए थे वो एक से बढ़कर एक अक्लमंद, सियाना, पढ़ा लिखा और आलम फाजल किस्म के, मुफ्ती, काजी किस्म के इंतहाई समझदार और अक्लमंद लोग थे। अपने दरबार में, अपने शाही दरबार में, अपनी अदालत में, अपनी कोर्ट में, अपने शाही कले में या तख्ते शाही में वो जो इर्द गिर्द बैठने वाले लोग थे वो अक्ल से पैदल नहीं थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे। वक्त था, गुजरता गया, वक्त का पहिया जो है वो चलता रहा। और एक दिन बादशाह सलामत किसी दूर दराज सफ़र पे गए हुए थे। वापसी पर शिकार खेलते खेलते आ रहे थे कि जब दरबार में वापस पहुंचे तो उनके साथ एक नौजवान लड़का था। लड़के को सारे वजीर और सफ़ीर देखकर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, ये कौन है, कहाँ से आया है? बादशाह सलामत खुद ही कुछ बता देंगे। बादशाह सलामत ने जब ये देखा कि सबके चेहरे पे हैरत के आसार नुमायाँ हो रहे हैं, सबके चेहरे पे एक जुस्तजू है, एक हैरानी है, तो क्यों ना इनको तारुफ करवा दिया जाए। बादशाह सलामत ने कहा, देखो, इस नौजवान का नाम शब्बीर अहमद है, मैंने इसे अपना नया वज़ीर भर्ती कर लिया है। ये आप लोगों के जूनियर के तौर पर काम करेगा, लेकिन मुल्क की वजारत इसको कोई अहम दी जाएगी, इसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी वजारत के लेवल की, मुल्क का वज़ीर बनाया जाएगा। अब किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही थी, आपस में ये बातें सरगोशियां कर रहे थे सारे वज़ीर सफ़ीर कि इस लड़के की ना तो उम्र है, ना तालीम, ना तजर्बा, ना इसकी नस्ल का पता है, ना इसके आगे का, ना पीछे का, और बादशाह सलामत ने हमारे बराबर इसे लाकर बिठाने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी अजीब बात है, समझ में ना आने वाली, सर के ऊपर से गुजर जाने वाली बात है कि बादशाह सलामत को क्या हो गया है। खैर, क्या करते, अब मुखालफत भी नहीं कर सकते थे।
احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، بادشاہ کی مرضی کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، رد بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے خود شاہی ملازم تھے۔ خیر، بادشاہ سلامت نے اسے بطور وزیر اپنے دربار میں شبیر احمد کو بٹھا لیا اور دن گزرنا شروع ہوئے۔ اب بادشاہ سلامت اکثر موقعوں پر، اہم موقعوں پر اس شبیر احمد سے مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے شکار پر جانے کے لیے بھی ان کو ساتھ لے کر جاتے، کسی ملک میں کسی مذاکرات کے لیے جانا ہوتا تو بادشاہ سلامت شبیر احمد کو ساتھ لے جانا نہیں بھولتے تھے۔ اب سارے وزراء جو بوڑھے بھی تھے، عقل مند بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، وہ حسد کی آگ میں مبتلا ہو گئے، حسد کے گڑھے میں گر گئے۔ اب انہیں یہ سمجھ آ گئی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جونیئر، انتہائی جونیئر، ہمارے بچوں سے بھی چھوٹی عمر کا لڑکا اور ہمارے برابر نہ صرف بیٹھتا ہے بلکہ بادشاہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہم سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے مواقع پہ بادشاہ سلامت اس سے مشورہ کرتے ہیں جس موقع پہ ہم کو آگے ہونا چاہیے۔ ساروں کے چہرے پہ سکری جم گئی اور انہوں نے سوچا یہ کہ کوئی موقع ایسا ملے، کوئی ترکیب ایسی لڑائیں کہ اس لڑکے کے اوپر کوئی نہ کوئی جرم ڈالیں اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے اس دربار سے، بادشاہی ملازمت سے، وزارت سے نکلوا باہر پھینکیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں، اس طرح کا سوچنے والے بھی، کہ عزت اور ذلت، زندگی اور موت، رزق کی فراوانی صرف اور صرف خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلت سے دو چار کر دوں۔ لیکن ہم انسان یہ بھول کر خود اس طرح کی سازشوں اور کوششوں میں لگ جاتے ہیں کہ کسی کو پھانس کر، کسی کو باندھ کر کسی کی عزت میں کمی کی جائے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات ہم سے بہت اوپر ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، زندگی اور موت کا قادر ہے۔ خیر، بادشاہ سلامت نے ان کے رویے پہ بالکل غور نہیں کیا اور اپنے روٹین کے مطابق شبیر احمد کو عزت، رتبہ اور مرتبہ دیتے گئے۔ وہ ترقی پاتا گیا، اس کی تنخواہ بڑھتی گئی، اس کی پروموشن ہوتی گئی۔ اب سارے وزیروں نے وقتاً فوقتاً بزبان دہل اپنی زبان سے یہ اقرار کرنا شروع کر دیا بادشاہ کے سامنے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، ایک انتہائی جونیئر بندے کو ہمارے ساتھ بٹھا کر آپ ہماری عزت میں کمی لا رہے ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ اس کی موجودگی میں جس طرح سے آپ اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو رتبہ، مرتبہ، پروموشن آپ نے اسے دی ہے، اس سے ہماری ذلت و رسوائی کا پہلو نکلتا ہے۔ ایک ایک نے کہنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے سب کی زبان پہ یہ الفاظ آ گئے۔ بادشاہ سلامت نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی ترکیب ضرور لڑاؤں گا کہ ان پہ یہ ظاہر ہو سکے ادنا کون ہے اور اعلیٰ کون ہے۔ بادشاہ سلامت نے سوچ بچار کرنے کے بعد، انتہائی غور و فکر کے بعد انہوں نے ایک سکیم سوچ لی۔ بادشاہ سلامت ایک دن آ کے حسب معمول اپنے دربار میں بیٹھے، سارے درباریوں نے کھڑے ہو کر وزیروں سفیروں نے استقبال کیا، آداب بجا لائے، گردنیں جھکا کر سلام کیا، اور بادشاہ سلامت اپنے تخت پر براجمان ہوئے، تشریف رکھ دی۔ بادشاہ سلامت نے سب سے پہلے سب سے حال احوال پوچھا اور اس کے بعد اپنی جیب سے ایک موتی نکالا، موتی چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، خوبصورت موتی، اور سب سے بڑے وزیر یعنی وزیر اعظم کو بلایا اپنے تخت کے اوپر، اپنی کرسی کے قریب۔ وہ آ گیا، اس نے کہا وزیر اعظم صاحب یہ بتائیے یہ کیا ہے، یہ موتی آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا جی یہ تو موتی جو ہے، یہ اس کے سامنے تو سورج کی چاندنی بھی چندیا رہی ہے، یہ انتہائی قیمتی ہیرا لگتا ہے، یہ بہت ہی انمول موتی ہے،
ایسے موتی دنیا میں بہت ہی نایاب ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے دوسرا سوال یہ کیا، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ وزیر اعظم نے کہا جی کم از کم 1 من سونے کے برابر تو ہوگی، یعنی 40 kg گولڈ اس موتی کی قیمت۔ بادشاہ سلامت نے کہا ایک کام کرو، تیسرا کام تمہیں یہ بتا رہا ہوں، یہ 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں کرسی کے پاس، ایک پتھر کے اوپر اسے رکھو موتی کو، اور دوسرا پتھر اوپر مار کر اس کو توڑ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب وزیر اعظم ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا آداب بجا لاتے ہوئے، اور معذرت خانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، علی جا آپ کا عزت و رتبہ مرتبہ بلند ہو، میں اس ملک کا، اس ملک کی وزارت عظمیٰ کا، اس ملک کے خزانے کا خیر خواہ ہوں، میں ایک رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس ملک کے خزانے کو، اور یہ ہیرا، یہ موتی جس کی قیمت 1 من سونے سے بھی زیادہ ہے، اس کو توڑنا تو کیا، اس کو میں کھرچنا بھی پسند نہیں کروں گا، اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا دل اور دماغ تسلیم نہیں کرتے۔ بادشاہ سلامت نے کہا شاباش، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ اسے انعام و اکرام سے نوازا، اسے شاباشی دی اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ پھر نائب وزیر اعظم کو طلب کر لیا، اس کو بلا کر کہا، نائب وزیر اعظم صاحب آپ یہ فرمائیے، آپ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں ملک کے، یہ بتائیے کہ یہ موتی کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، بہت قیمتی ہے، بہت نایاب ہے۔ اب سارے وزیروں نے وزیر اعظم کی بات سن لی تھی اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس نے کیا کہا اور اس کو کس بات پہ شاباشی اور انعام بھی ملا ہے۔ اب ایک بھیڑ چال بنتی گئی۔ بھیڑ چال بھی ایک محاورہ ہے، اس کی بھی پیچھے بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی مجھے انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آج اس کی باری نہیں ہے، آج کچھ اور کہنے جا رہا ہوں۔ بھیڑ چال اس لحاظ سے کہ وزیر اعظم نے جو جواب دیا، جو رد عمل دیا، اسے شاباشی بھی ملی اور انعام بھی ملا۔ اب نائب ڈپٹی وزیر اعظم کیسے اس کے اگینسٹ جاتے، مخالفت کیسے کرتے؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں توڑ تو نہیں سکتا اسے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بڑا قیمتی موتی ہے، اسے شاہی خزانے میں ہونا چاہیے، یہ بوقت ضرورت کام آئے گا، اور تنگی اور ترسی کے وقت، قحط سالی کے وقت، ضرورت کے وقت یہ ہمیں ڈھیروں زر مبادلہ لا کے دے سکتا ہے، اسے توڑنا تو نہیں، ضائع تو نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے کہا یو آر پرفیکٹلی آلرائٹ، بالکل ٹھیک کہا تم نے، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ اس کو تھپکی دی، شاباشی دی، انعامی رقم دی اور اسے اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کو کہا۔ اور یوں جو وزیر خزانہ تھا ملک کا، اس کی باری آ گئی، اس کو سٹیج پہ بلایا، اس کو بولا اس ہیرے کے بارے میں، اس موتی کے بارے میں کیا کہتے؟ اس نے کہا جی یہ انمول ہے۔ سب کا جواب اس نے سن لیا ہوا تھا، ایز اٹ از اس نے جواب دیا، صرف اس میں ایڈ یہ کیا کہ میں ملک کا وزیر خزانہ ہوں، میں خزانے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں ملک سے غداری نہیں کر سکتا، میں ملک کے فائدے کے لیے کام کرتا ہوں، خزانے کو بھرنے کی سوچتا ہوں، خزانے کو خالی کرنا تو کیا، ایک پائی کا نقصان کرنا بھی مجھے زیب نہیں دیتا۔ بادشاہ سلامت نے اسے بھی تھپکی دی اور انعامی رقم دے کر اسے بھی تخت سے روانہ کیا اور واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ باری باری انہوں نے اپنے 24 وزیروں، مشیروں اور سفیروں کو طلب کیا، ایک ایک کر کے، سب نے ایک ہی جواب دیا اور انعام پایا، شاباشی لی۔ سب سے آخر میں شبیر احمد کی باری آئی۔ وزیر ملک کے بادشاہ نے کہا شبیر احمد ادھر سٹیج پہ آؤ۔ شبیر احمد حکم بجا لایا جی، جھک کر سلام کیا اور آ گیا۔ کہنے لگا شبیر احمد آپ نے سب کا جواب سنا، یہ بتاؤ یہ موتی کتنا قیمتی ہے؟ اس نے کہا جی بے تحاشا قیمتی ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا اسے پتھر پہ رکھو، دوسرا پتھر اوپر مارو اور توڑ دو اسے۔
اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک سیکنڈ کے لیے اس نے سوچا بھی نہیں، اور اس نے پتھر پہ رکھا موتی کو اور دوسرے پتھر کو اوپر مارا اور توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا پتھر کو، اس موتی کو جس کی قیمت منو سونے کے مطابق بتائی جا رہی تھی۔ اب سارے وزراء، وزیر اعظم سمیت وزیر، سفیر، 24 لوگ جو دربار میں بیٹھے تھے، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور بآواز بلند کہنا شروع کر دیا، ابھی وہ بدتمیز، ناہنجار، بے وقوف، کی نہ بچوں والی بچگانہ حرکت، کی نہ بے وقوفوں جیسی عقل مندی، کی نہ بے عقلوں جیسا کام کیا نہ تم نے، اپنی اصلیت، اپنی کم عقلی دکھا دی نا، ملک کا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تو شبیر احمد بڑے ادب سے بولا، اپنے سینئر وزراء سے کہنے لگا، بات یہ ہے کہ ایک من سونا قیمت بتائی جا رہی ہے اس موتی کی، اگر 50 من بھی ہوتی اس کی قیمت اس موتی کی، تو بھی یہ میرے بادشاہ کے حکم کے آگے بہت چھوٹی ہے۔ میری نظر میں بادشاہ کا حکم اس جیسے 100 موتیوں سے بھی بڑا ہے، میں وہی کروں گا، اسی پہ عمل کروں گا جو میرے بادشاہ مجھے کہیں گے، اس لیے کہ ہمارا کام، ہمارا دام، ہماری ملازمت، ہماری زندگیاں، ہمارے اہل خانہ کی کفالت، سارا کچھ اس دربار سے منسلک ہے، اور دربار کے مالک بادشاہ سلامت ہے۔ جو انہوں نے مجھے حکم دیا میں نے اس پہ عمل کر دیا، مجھے نہیں پتا اس موتی کی قیمت 2 آنے ہے یا 2 کروڑ ہے یا 2 ارب ہے۔ اب وہ وہیں کھڑا رہا، بادشاہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر بادشاہ سلامت نے کھڑے ہو کر تقریر کی۔ اس نے کہا، اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ میں اور شبیر، آپ تمام 24 وزیروں، سفیروں اور مشیروں میں، اور اس نوجوان لڑکے میں، شبیر احمد میں کیا فرق ہے، تم لوگوں کی سوچوں میں کس لیول کا ڈسٹینس ہے، وقفہ ہے، فرق ہے، تضاد ہے۔ اب تو تم کو سمجھ آ گئی، اور تم نے ایک موتی کی خاطر میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تم سبوں نے، اور بوقت ضرورت میں کیسے امید رکھوں کہ مصیبت کے وقت تم لوگ میرا حکم مانو گے؟ تم لوگوں نے جرم کیا ہے، یہ قابل سزا جرم ہے، میری حکم عدولی کر کے، میری نافرمانی کر کے تم نے جرم کیا ہے، اس کی تمہیں ابھی سزا ملے گی۔ بادشاہ سلامت نے فوری طور پر جلاد کو حکم دیا کہ تلوار نکالو اور ان 24 لوگوں کے سر اڑا دو، قتل کر دو انہیں ابھی کے ابھی۔ جلاد نے تلوار نکالی، حکم پہ عمل درآمد ابھی شروع ہونے ہی والا تھا کہ شبیر احمد بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، علی جا، میری ایسی قدر و منزلت، میری ہمت اور جرت، میرا رتبہ اور مرتبہ تو مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے کچھ التجا کروں، کچھ عرض گزاروں، لیکن پھر بھی مجھے میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ میری عرضی سن لیں، اس کے بعد آپ کی جو مرضی ہو وہ کریں، آپ بادشاہ ہیں، آپ چاہیں تو میری گردن بھی اتار دیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی میری عرضی سن لیں، گزارش نوٹ فرما لیں۔ جی، بادشاہ نے حکم دیا کہ بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے مان لیا غلطی کی ہے، مان لیا کہ یہ گناہ گار ہیں، مان لیا کہ انہوں نے آپ کی حکم عدولی کی ہے، مگر ان کے چہرے پہ پچھتاوا اور شرمندگی کے آثار بھی ہیں۔ یہ واپسی کا سفر آپ طے کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، اور گناہ گاروں پر واپسی کے دروازے تو خالق کائنات بھی بند نہیں کرتا، وہ بھی انتظار میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو دنیا کا بدترین میرا بندہ ہے، وہ بھی اگر لوٹنے کا، میری طرف آنے کا ارادہ کرے تو میرے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ بادشاہ سلامت، ہماری جان، ہمارا مال، ہر چیز آپ کی امانت ہے، یہاں تک کہ ہماری گردنیں تو
آپ کے وجہ سے، آپ کے دم قدم سے ہمارے کندھوں پر لگی ہوئی ہیں. خالق و مالک کائنات کے بعد دنیا بھر میں آپ ہمارے مالک ہیں، اور مالک اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے دامن پر ان معصوم لوگوں کے خون کے چھینٹے ہوں، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ پاک آپ سے یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ نے ان کو، جب یہ آپ کی طرف معافی رجوع کرنا چاہتے تھے، معافی مانگنا چاہتے تھے، شرمندگی کے آثار تھے، تو پھر آپ نے ان کو معاف کیوں نہ کیا؟ پھر آپ نے ان کو موقع کیوں نہ دیا؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے بادشاہ عالم کہ میں یہ ان کے بھلے کے لیے تو کہہ ہی رہا ہوں بادشاہ سلامت، یہ آپ کے بھلے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی آپ سرخرو ہوں گے. اللہ آپ پہ رحم کرے گا، اس لیے کہ آپ مخلوق خدا پہ رحم کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ تقریر تھی، یہ وہ الفاظ تھے جو بادشاہ سلامت نے سنے اور موقع پر حکم دیا کہ شبیر احمد کے کہنے پر تمام وزیروں، سفیروں اور مشیروں کی غلطی، گناہ اور مسٹیک کو معاف کیا جاتا ہے، اور ہدایت کی جاتی ہے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کی جائے. اس طرح سے یوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر، کہانی تو یہاں پہ ختم ہو گئی. عرضی صرف اتنی ہے کہ ہم سارے انسان اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے اللہ، اپنے قادر مطلق کے احکامات پر عمل درآمد کرنے سے پہلو تہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نفع نقصان کی سوچ میں ڈوب کر، ہم اچھائی برائی کو نظر میں لاتے ہوئے، اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے سے کیوں گریز کر جاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہمارے اوپر. یہ تھی آج کی کہانی. کوشش کی میں نے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے. گر افتد قبول شد زہ نصیب، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے. بہرحال پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال. مگر پچھلے پروگرام میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ آپ سے پوچھا تھا کہ ایک مشہور زمانہ شہر ہے شنیزین شہر ہے، یہ رہا اس کا نام شنیزین. آپ نے یہ بتانا تھا کہ یہ مشہور زمانہ شہر کس ملک کا ہے. جی یہ جس ملک کا شہر ہے اس کا نام ہے چائنا. چین میں یہ مشہور زمانہ شہر ہے جس کا نام شنیزین ہے. جی آج کا سوال جلدی سے نوٹ فرمائیں، جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک دینا ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں نمک کی بہت ساری کانیں ہیں، سب کو پتہ ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں پہ ہے. جی یہ آپ نے مجھے کل تک بتانا ہے. یہ سوال ہے پروگرام کا تیسرا، آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر. جی آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج کا شعر ہے: آداب و اخلاق خریدے نہیں جاتے، آداب و اخلاق خریدے نہیں جاتے، دولت سے گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا.